बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो अहम बातें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जो था इस खित्ते में आने के लिए एक तो बागराम के पीछे लगा हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान ने रिपोर्ट्स यही आई है कि पसनी जो है एक बेहतरीन ग्वादर भी है, एक बेहतरीन बैस भी बन सकता है, उसकी ऑफ़र की है। तो हम इसकी हकीकत के बारे में बात करेंगे और ये है कि ये पसनी जो है ये कितना स्ट्रेटिजिकली कितना इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए कितना अहम है अमेरिका के साथ शराकत दारी करना, और क्या ये सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट होगा या यहाँ पे मिलिट्री बेस भी होगा, इस पे बात करेंगे। दूसरी अहम बात जो है, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली ख़ान साहब ने सेनेट में जो तकरीर की थी, हालांकि सेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये कि तकरीर कर सकते हैं, उस पर मुआखज़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हुक्मरान पार्टी जो ताकत के मतलब है कि वो नशे में मस्त जिसे हम कह सकते हैं, ना सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए वो तो एक साइड पे, उनके पास जो सिक्योरिटी थी, ना सिर्फ फेडरल सिक्योरिटी बल्कि सूबाई सिक्योरिटी भी वापस ली है। और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वज़ीर आला अली अमीन ख़ान का के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। इस पे बात करेंगे। और क्या फेडरल गवर्नमेंट यही चाहती है कि एमल वली ख़ान की ज़िंदगी को इस तरह ख़तरे में डाले, क्योंकि उनकी फ़ैमिली को पहले भी उन पे फैमिली पे हमले हुए हैं और इस वक्त वो स्पॉटलाइट में भी है। तो ये दो अहम मौज़ूआत है। पहले आते हैं जी पसनी पे बात करते हैं। पसनी का जो एक टाउन है छोटा सा, और ये ज़िला ग्वादर में ये है, और ग्वादर पोर्ट जो है उससे तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, और ईरान से भी तकरीबन एग्जैक्टली 80 या 100 किलोमीटर के फासले पे है। एक स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। अमेरिका इससे पहले आपको सबको मालूम है कि बागराम की बात हो रही थी कि बागराम को कार्डा जो है वो ज़रूर लेना है, क्योंकि ईरान पे नज़र रखेगा, चीन पे नज़र रखेगा, पाकिस्तान वगैरह पे। पसनी इज़ ऑफरिंग अ मच बेटर प्लेस, उससे बेहतर है। इसमें कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन पहले बात करते हैं कि पसनी की क्या है। बात तो यही आई है कि फील्ड मार्शल के कुछ सिविलियन एडवाइज़र्स ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू में अमरीकियों को ऑफ़र की है कि यार छोड़ दे ये बागराम शागराम को, आज ही पसनी को में शिरकत करे, शरीक हो जाए। और कहते हैं ये इनफॉर्मली वो कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स में आया है। लेकिन अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की जो माशी अहमियत है। पहली बात तो ये है कि ये अगर हो जाता है कि प्रोजेक्ट यही है कि यहाँ पे एक टर्मिनल बनेगा, और उसके लिए जो है जो रेल लाइन है, रेलवे लाइन है, वो मेन जो मगरबी रेलवे लाइन है उसके साथ लिंक किया जाएगा, और यहाँ से कॉपर, एंटीमनी वगैरह के जो मादनियात है वो अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हैं या यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है बुनियादी तौर पर यही है। ऑफिशियली ना पाकिस्तान साइड से इसकी कंफर्मेशन आई या ना अमेरिकी साइड से। लेकिन एक बात यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पसनी जो है इसको डेवलप किया गया था 1989 में, 1989 में ये कायम हुआ था। और लेकिन शुरू ही से ये मसाइल का शिकार रहा, क्योंकि वो जो टर्मिनल है वो, और स्पेशली वो जो जहाँ पे ये जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, वो जो डीपनेस है या गहराई है पानी की, उसकी भी वो खातिर खा नहीं थी, और उनकी मेंटेनेंस के भी मसाइल आए थे। तो इसको फिर 2003 में जो है फॉर्मली इसको बंद किया गया, और ये इतना बेकार हो गया था कि यहाँ से मछेरे जो थे, माहीगीर जो थे, वो भी दीगर बंदरगाहों पे शिफ्ट हो चुके थे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस गांव में बेरोज़गारी का मसला आया था। अब इसकी दोबारा जो है बिल्कुल मुमकिन है कि इसको दोबारा जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है बंदरगाह बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें यह है कि जो जो अभी जो ज़रूरत है इसकी मेंटेनेंस की या इंटरनेशनल ग्रांट्स की, और साथ साथ जो है ग्वादर पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन अभी तक ग्वादर जो है वो अंडर यूटिलाइज जिसे कहते हैं, मतलब इसकी खातिर खा जितना इस्तेमाल होना था वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो और बात है कि बनना है नहीं बनना है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस क्या होंगे स्पेशली पाकिस्तान के लिए। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए उसी दिन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने एक बात की थी कि जी अगर ये हो गया तो चीन नाराज़ हो जाएगा, ईरान नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने कहा यार चीन के साथ तो चलो इस पर बात कर देते हैं, लेकिन ईरान जब चाबहार दे रहा था, इधर ग्वादर बन रहा था, और चाबहार से 100 किलोमीटर के फासले पर ग्वादर है, इंडिया को दे रहा था, तो उस वक्त
یہ نہیں سوچا جا رہا تھا کہ یہ تو پاکستان برادر اسلامی ملک ہے اور انڈیا کو یہاں پہ جو کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائیاں بھی ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا مطلب ہے کہ باقاعدہ دشمنی ہے، تو وہ جب ڈیولپ کر رہا تھا تو اس کی کیا تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چین کے حوالے سے دیکھیں اس کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز جو ہے وہ ڈائیورسفائی ہو جائے۔ ابھی تک ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے، اور اگر امریکہ کو اس میں شراکت دار بنا لیا گیا تو یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نمبر ون۔ دوسری اہم بات یہ ہے، دیکھیں ریاستوں کی جو دوستیاں ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم چین کے ساتھ بہت آگے گئے ہیں اور اچھی بات ہے، سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی ہے اور شہد سے میٹھی دوستی ہے، لیکن یہ ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، قوموں کے مفادات ہوتے ہیں، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ زیرو پہ آ سکتا ہے، مطلب یہ کہ لیکن انٹر ڈپینڈنس اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ ایک ملک پہ ان کا سارا انحصار جو ہو وہ اس پہ ہو۔ تو یہ اگر پسنی ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ گوادر میں چائنیز ہے، اوکے از اے کمرشل پروجیکٹ، دیٹ از اے ناٹ اے ملٹری بیس، تو مطلب ہے کہ کمرشل پورٹ ہے۔ اگر پسنی ڈیولپ ہوتا ہے اور امریکہ شراکت دار بنتا ہے جس طرح گوادر میں چین بن گیا ہے، تو اس سے یہ جو چین پہ جو انحصار ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، اور پاکستان جب بیجنگ سے پھر بات کرے گا تو اس کی پوزیشن مختلف ہوگی، مطلب ہے کہ ایک مضبوط پوزیشن سے جو ہے وہ بات کر سکے گا۔ دوسری یہ ہے کہ خام مال کی ترسیل کے لیے، یعنی آمد و رفت کے لیے، برآمد اور درآمد کے لیے آپ کو بہترین ایک اور جگہ مل سکتی ہے۔ افغانستان اور سنٹرل ایشیا ڈپینڈنٹ ہے پاکستانی پورٹس پہ، تو اس کے لیے ایک الٹرنیٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول کا ایک کوریڈور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستان کو اویلیبل ہو سکتا ہے، جس پہ ان کے ساتھ افغانستان کے لیے اور سنٹرل ایشیا کے لیے یہ ایک بہترین میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پہ اس وقت زیادہ تر کراچی سے ہو رہا ہے تو اس پہ بھی پریشر کم ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ابھی تک ہماری جو ہو گئی ہے وہ ہارڈ پاور، مطلب ہے کہ ملٹری کلنگ مشینز، یہ جو ہوتے ہیں ملٹری اکوپمنٹس، جہاز، فائٹرز، پلین، ٹینکس وغیرہ، یہ اسی طرح اگر ہم تجارت کے اس پہ انگیج کرتے ہیں تو یہ ایک سافٹ پاور انگیجمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، میرے خیال میں تو یہ بہتر ہوگا امریکہ کے لیے۔ ظاہری بات ہے جب امریکہ آئے گا یہاں پہ تو یہ جو بحر ہند ہے اور اسپیشلی جو بحر عرب ہے جس کو ہم عربین سی کہتے ہیں یا خلیج فارس جسے کہتے ہیں، دا پرشین گلف، اس پہ امریکہ کا ایک یہ ہے کہ اس پہ اثر جو ہے اس کا ادھر بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک شپنگ کے لیے متبادل کوریڈور جو ہے یہ مہیا ہو سکتا ہے۔ اب اس طرح میں نے کہا افغانستان وسطی ایشیا کے لیے جو ہے ایک اضافی راستے کے طور پر یہ ہو سکتا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے وہ چائنا کی منافلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں گوادر کے حوالے سے چائنیز کی منوپلی ہے، اس کو جو ہے ریڈیوس کیا جائے گا، وہ کم ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے امریکہ جو مطلب یہ ہے کہ گوادر اور سی پیک پہ جو چائنیز اس وقت جو ڈومیننس ہے اس میں امریکہ کی شراکت داری سے وہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جیو پولیٹیکل بینیفٹس انٹرسٹ ان کے ہیں، لیکن ساتھ ہی خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہے وہ بڑے کہ وہاں پہ ملیٹنسی ہے یا سپریٹسٹ جو ٹینڈنسیز ہے اس کی وجہ سے پورے بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی بھی آہستہ آہستہ وہ کر رہی ہے، تو ایک یہ مسئلہ ہے۔ پھر لوگوں کو انوالو کرنا ہوگا، بلوچ لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ بلوچستان کے، ان کو انوالو کرنا ہوگا تاکہ ان کے جو گریوینسز ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے علاقے کو کسی اور کو دے رہے ہیں، تاکہ پولیٹیکل مسائل وہ نہ ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ریجنل تھریٹس بھی پاکستان کے لیے اس میں پنہاں ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان صرف ہمیں انٹرنل تھریٹ سے یا ہمیں بینیفٹ زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے جب چین کے اثر کو آپ کم کر رہے ہیں، چین کو جو ہے اس کی منوپلی کو آپ ریڈیوس کر رہے ہیں، تو چین باقی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل پریشر ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، ڈپلومیسی کے ذریعے سفارتی دباؤ جو ہے ڈال سکتا ہے۔ ایران جو ہے اس کے کنسرن یا خدشات میں اضافہ ہو سکتا ہے جب امریکہ بالکل اس سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو، لیکن اگر شروع میں نے کہا کہ یہ ایک کامیاب
سپورٹ ہو سکتا ہے until and unless the American forces یا ان کی بیسز یہاں پہ نہ ہو. لیکن بعد میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو بعد میں دیکھا جائے. ایک دفعہ امریکی آ جاتے ہیں تو ایک اس کا ایک خطرہ ہے انڈیا کو بھی, کیونکہ امریکی جب عربین بحر ہند کے مطلب ایک کارنر پہ بالکل ایک کونے پہ بیٹھ جاتے تو انڈیا کو بھی تھوڑا سا اس پہ ہو سکتا ہے امریکی کی موجودگی سے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک معاشی کامیاب ہو سکتا ہے, اور ان چیزوں کو ہم نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. چین کو بھی ان کے جو کنسرنز ہے, خدشات ہے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ایران اگر کچھ گلے شکوے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہمارے گلف کنٹریز جو دوست ہیں, عرب دوست ہیں, ان کے جو کنسرن ہے اس کو, کیونکہ ہم نے اگر دیکھنا ہے تو اپنے ملک کی مفادات دیکھنے. ابھی یہ جو مشاہد حسین سید صاحب یا دیگر جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ چین اور ایران اور دیگر ملکوں کے مفادات کا زیادہ وہ دیکھتے ہیں. تو میں ابھی اس پہ کوئی خاطر وہ تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک آئیڈیا فلوٹ ہو گیا ہے کہ اگر امریکہ باگرام میں آ رہا ہے اور یہاں سے ان کے لیے, تو یہ ان کے لیے ضروری یہی ہے کہ سامان کی ترسیل وغیرہ اور ان کا اپنے ایک علیحدہ, جس طرح چین گوادر کو یوز کر رہا ہے اس طرح امریکہ پسنی کو یوز کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے یہ اس وقت تک کامیاب ہو سکتا ہے جب تک اس کو آپ اس بطور ملٹری بیس استعمال نہ کرے. یہ ابھی آتے ہیں جی دوسرا مسئلہ جو ایمل ولی خان صاحب کا ہے. ایمل ولی خان صاحب ایک ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے تو وہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے اہم سیاسی جماعت کے سربراہ ہے. ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آزادی ہند سے لے کر پاکستان کی آئین تک جو ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے بعد بھی پاکستان کے جو لا میکنگ ہے یا آئین کانسٹیٹیوشنل وہ ہے, ڈیموکریسی ہے, اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ فیملی ہمیشہ دہشت گردوں اور ملیٹنٹس کی نظروں کا یہ ایک کانٹا رہا ہے. اب اس نے جو سینٹ میں تقریر کی, سینٹ میں اس نے جو تقریر کی وہ ٹھیک تقریر اس لحاظ سے تھی کہ ڈیموکریسی کے لیے یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے, اور اسپیشلی جب فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں امریکی صدر کو کیا آفر کیا ہے. ابھی جو رپورٹس آئی ہے کہ خیبر پختونخوا سے $500 ملین کے جو ہے وہ معدنیات ایکسپورٹ, ریئر ارتھ وغیرہ جو ہے, یہ کل میرے ایک پروگرام میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے. ابھی اس کی کیا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لو. ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. 3 دن بعد مسلم لیگ نون والوں کو پتہ چلا کہ بابا یہ تو بہت سخت باتیں کی ہیں. طلال چودھری صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کا پولیٹیکل جواب دیتے ذاتیات پہ آ گئے. اس نے ایمل ولی خان کی سینٹ ٹکٹ پہ جو ہے اعتراض کیا کہ یہ ہم نے دیا ہے, اس کی پارٹی پہ اعتراض کیا, پارٹی لیڈرشپ پہ اعتراض کیا, پارٹی حکومت پہ الزامات لگا لے جو کہ بڑے مس پلیسڈ اور بڑے پرووکیٹو ہوتے. لیکن چلو یہ تو ہو گیا. وہ تو ایمل ولی خان نے کہا کہ میں منڈے کو آؤں گا یعنی پیر کو آؤں گا اور اس کا جواب میں دوں گا, وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. ضیاء دور سے لے کر آج تک کی جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کی میں تاریخ بتا دوں گا, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن زیادتی جو کی وہ یہ کی کہ محسن نقوی صاحب نے آئی جی پشاور کو, خیبر پختونخوا کو فون کر کے اس سے سیکیورٹی وڈرا کی ہے. اسی طرح فیڈرل سیکیورٹی پولیس بھی اس سے وڈرا کی گئی ہے, جو بڑے ذاتیات میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ذاتیات پر مبنی فیصلہ ہے. لیکن اس پہ زیادتی اور ہو گئی کہ جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے فون کر کے ایمل ولی خان کو بتا دیا کہ آپ کی اور آپ کی سیکیورٹی جو ہے یہ ہمارے حکومت کی ذمہ داری ہے, کوئی چینج نہیں ہوگی. لیکن ادھر ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے جو مرکزی اسپوکس پرسن ہے اس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ سیکیورٹی واپس لی گئی ہے اور آئی جی نے وزیر اعلیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت سنگین صورتحال میرے خیال میں سیاسی طور پر بن رہی ہے. لیڈرشپ کو اوائڈ کرنا چاہیے اننیسیسریلی. یہ جو ہے نا وہ جو ہے کیچنگ دا فلائنگ ایروز والی بات ہے حکومت کے, اس پہ آلریڈی حکومت کی پوزیشن بہت کمزور ہے. اعتراضات ہو رہے ہیں طلال چودھری کے الیکشن پہ بھی, ان کی پارٹی کے الیکشن پہ بھی, سارے الیکشن جو ہے متنازعہ بنتے جا رہے ہیں. اور ایسے میں ایسے الائز کو یا دوستوں کو جو ہے کھو دینا یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے دانشمندی نہیں ہے.